औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू ज़रा थोड़ा हट के है और ये दीन के हवाले से भी है और दुनिया के हवाले से भी है। आपने देखा होगा कि दो तीन तरह की शख्सियात जनरली हमें मुशाहदे में आती हैं। कुछ लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं और छोटी बातों पे लड़ भी पड़ते हैं, गमगीन भी हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा छोटी बातों पे कोई ख़ास उनको इफेक्ट नहीं पड़ता उनकी तबीयत के ऊपर, ना वो खुशी का इजहार करते हैं ना वो नाराज़गी का इजहार करते हैं। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो मैच्योर, जिसको हम सही मायने में कहेंगे, जो जिन पे इफेक्ट होता ही बहुत कम है, यानी उनके डेप्थ जो है उनकी क्या है, वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं, किस दुनिया में हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों है? इसमें दो तीन अवामिल शामिल हैं। पहली तो सर्टनली हर शख्स की उसकी तरबियत, उसके घर का माहौल, उसके माँ बाप कैसे हैं, बाकी बहन भाई कैसे हैं, फिर उसके बाद उसके तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे उसके दोस्त जो हैं वो अहबाब कैसे हैं, महल्ले के जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, उसातिज़ा कराम कैसे हैं, ये फैक्टर बड़ा काउंट करते हैं। अगर वो मैच्योर लोगों के अंदर, मैच्योर बच्चों के अंदर या ज़्यादा समझदार बच्चों के अंदर उठता बैठता तो उसका उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। और अगर वो दूसरी तरह के जो बच्चे हैं उनमें उसका दोस्तियाँ हैं तो फिर और तरह का वो, इस तरह के माँ बाप जो हैं वो मैच्योर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, तो उसका उनकी पर्सनैलिटी का इफेक्ट ज़रूर पड़ता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे आमतौर पे आइडियलाइज करते हैं अपने पेरेंट्स को। दूसरी तौर पे जो बेटे होते हैं वो अपने वालिद को करते हैं और जो बेटियां होती हैं वो माँ को करती हैं। ये तो है वो तरबियत जिसका रिफ्लेक्शन हमें मिलता है मुख्तलिफ शख्सियात के अंदर। आपने वो शख्सियात भी देखी होती है कि जिनके ऊपर उनकी जितनी मर्जी उम्र हो जाए और जितना मर्जी पढ़ लें, उनकी शख्सियत तब्दील नहीं होती, तो उसी तरह रहते हैं। कई होते हैं बड़े शौक होते हैं, बड़े बातूनी होते हैं, वो आप बुढ़ापे में भी उनको मिले तो वैसे ही होते हैं, आपको उसमें तब्दीली नज़र नहीं आएगी। लेकिन अक्सर तब्दीली आ जाती है एज के बढ़ने से, तजर्बे के साथ तब्दीली ज़रूर आती है, थोड़ी बहुत बेशक आए लेकिन आती है। दोस्त था, काफ़ी मिलने वाला था, तो वो कई साल पहले जब मुलाकात होती थी तो वो बहुत बातूनी था, वो बात से बात निकाल के बातें करता था, तो हम उसको सुनते रहते थे, उसकी बातें सुनते रहते और हमें कोई तरह अच्छा नहीं लग रहा होता था। लेकिन कई सालों बाद वो फिर मुख्तलिफ एक महकमे में था, तरक्की करता करता काफ़ी सीनियर पोस्ट पे चला गया और फिर उसके बाद बड़े सालों बाद उसकी दोबारा पोस्टिंग जो है इधर पंजाब साइड पे हुई। तो उससे फिर मुलाकात जब पहली हुई, उसने बल्कि मुझे खाने पे बुलाया, बड़ी मोहब्बत के साथ जब रब्ता हुआ, तो जब खाने पे बैठे तो मैं अब उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बड़ी नपी तुली गुफ्तगू कर रहा है, बड़ी मैच्योर अंदाज है उसका देखने का, उसकी बॉडी जो लैंग्वेज है वो भी बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो चुकी, और पर्सनैलिटी के अंदर से विजडम झलकता था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या ज़ाती ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात उसके सामने आए हैं कि उसके अंदर ये तब्दीलियाँ आ गई हैं, मैच्योर हो गया। आप अगर कोई टीवी प्रोग्राम देखें, आप कोई अगर कोई मूवी देखें, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं, छोटा सा कॉमेडी सीन होता है, आम सा, किसी का आम सा लतीफ़ा उसमें सुना दिया, आम से कुछ जुगत कर दिया, तो क्या क्या लगा लगा के लोट पोट हो रहे होते हैं। वो उन्हीं के साथ एक बंदा बैठा होता है जो बस हल्की सी स्माइल दे रहा होता है और वो बिल्कुल कोई ऐसा, उसके जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आता कि वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो इस तरह की जो ये है मामलात हैं। अब
جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے اندر جو شارٹ کمنگز ہیں ہماری پرسنالٹی کے اندر یا خامیاں کہہ لیں اس کو عام زبان میں، وہ جب محسوس ہونی شروع ہو جائے تو وہ کیا سٹیج ہے اور کیسے محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اگر کسی شخص کو اپنی پرسنالٹی کے اندر شارٹ کمنگز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو مبارک ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، کہ اس کو اپنے اندر برائیاں، اپنے ماضی کی جو بری باتیں تھیں وہ نظر آنے شروع ہو گئی، محسوس ہونے شروع ہو گئی ہیں. اور جب آپ کو ایک چیز کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میرے اندر کوئی خامی ہے تو یقیناً پھر کیا ہوگا، میں اس کو پھر دور کرنے کی کوشش کروں گا نا. یعنی اگر مجھے کوئی بتائے کہ امتیاز تمہارے اندر یہ خامی ہے تو یہ عام طور پہ ہمارے ہاں سٹائل ہوتا ہے کہ ہم اس خامی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس شخص کو جو ہمارے اندر ہو سکتا ہمارا دوست ہی ہو، ہماری صلاح ہی چاہ رہا، لیکن نہیں، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی ایسا دوست، بڑا گہرا دوست، بڑا ہمدرد، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے ساتھ بڑا سنسیئر ہے، تو وہ اگر پوائنٹ آؤٹ کرے کہ بھی آپ جو ہے فلاں وقت پہ جو اس طرح کا آپ نے رویہ کیا یا یہ بات کی، یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تھوڑی تبدیلی لائیں، تو اس کو آپ غور سے سنیں گے ضرور، اور ہو سکتا ہے اس کی بات کو وزن بھی دیں، اس کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی دوست نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا، اور دوست کون ہے جو بڑا آپ کا ریلائبل ہے، ٹرسٹ وردی دوست ہے، جس کو آپ یقین کر مانتے ہیں کہ یہ میرا برا سوچ نہیں سکتا، نہ ہی میرا مذاق اڑا سکتا ہے، اس کی بات کو وزن دیں گے. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ تبدیلی لے آتے ہیں، لانی شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو میں چیز بتاؤں کہ دنیا کی سب سے مشکل ترین اسٹڈی جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کی سیلف اسٹڈی ہے. یعنی آپ کی پرسنالٹی جو ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اس کا چونکہ آپ کو پتہ ہے، خاص سوچ کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے. کردار تو چلے اگر کسی نے دیکھ لیا کو کام کرتے ہوئے آپ کو تو اس سے اسیس کر سکتا ہے، لیکن جو آپ سوچ رہے ہیں اس کا گواہ کوئی نہیں ہے. وہ صرف آپ ہی جان سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے، اچھی سوچ ہے، بری سوچ ہے، درمیانی سوچ ہے، کیسی ہے. تو جب آپ کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ٹول جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو مبارک ہی دینی چاہیے، کیونکہ آپ اس کا مطلب راہ راست پہ آنے شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ جب آپ کو ایک برائی کا یا خامی کا یا شارٹ کمی کا اپنی پرسنالٹی کے اندر پتہ چلے گا تو پھر یقیناً آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے اوائڈ کریں گے. ایسی کہ میں بات نہ دوبارہ کروں، ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو جائے، ایسی کوئی باڈی جیسچر ایسا نہ میرا ہو جو دوبارہ ہو جو برا ہے. ٹھیک ہے نا. کئی لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کو غصہ بڑا آتا ہے، شو جوانی میں بالکل انسپر اور موومنٹ وہ بھڑک اٹھتے ہیں اور دل کرتا ان کا کوئی سامنے آیا تو اس کو مار ہی دو. لیکن جب ود پیچ آف ٹائم، ود ایکسپیرئنس، جب ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ خامی ہے تو پھر وہ غصے کو قابو پانا سیکھ جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ کی ول ہو نا، کہتے ویر از ول دیر از وے. جہاں آپ کی ول ہو، آپ کی مرضی ہو، آپ بڑی سے بڑی برائی جو آپ کے اندر ہے یا خامی ہے، اگر اس کو آپ نے ڈائیگنوز کر لیا ہے تو پھر آپ اس کا علاج خود کر لیں گے یا کسی سے مشورہ کر لیں گے کم از کم. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بڑے سالوں کی بات ہے کہ میرا ایک تعلق والا تھا، کسی کافی اچھے عہدے پہ تھا، تو اس نے مجھے فون کیا، میرے پاس ہی قریب ہی تھا وہ اپنا اس کا آفس. تو کیا لگا، مجھے امتیاز صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو سٹریس آتی ہے اس کو کیسے مینج کیا جائے. میں نے کہا تم فوراً میرے کمرے میں آ جاؤ، میرے آفس میں آ جاؤ. تو میں
ایک جملے کے اندر تمہاری اسٹریس جو ہے اس کو مینج کرنے کا طریقہ بتا دوں، وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا بڑی سمپل سی بات ہے، اسٹریس آتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کی یا تو خواہش کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے، یا آپ کو کوئی امتحان پڑ گیا ہے، پریشانی پڑ گئی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی لیگل کاروائی کوئی ایسی ہے جو کہ آپ کو جس کے لپیٹ میں آپ آ گئے ہیں۔ تو ان صورتوں میں ہوتی ہے نا، یہ ظاہر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، وہ بچے کی پریشانی ہے، یا بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، تو اس کو آپ ایک جملے میں نے بتایا کہ یہ آپ کریں تو آپ کو اسٹریس فل ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ میں نے اس وقت کہا تھا جب میں روحانیت کی طرف اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو ابھی آپ چونکہ جانتے ہیں کہ مجھے اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے خلافت ملی ہوئی ہے سلسلہ سہروردیہ میں، تو میں اس کو ان ڈیپتھ زیادہ میں اس کے اوپر بھی میں نے روحانی انداز سے بھی بعد میں اس کو اسٹڈی کیا۔ تو پہلے دنیاوی انداز سے جو میں نے ان صاحب کو بتایا، میں نے کہا یار آپ ایکسٹریم نیگیٹو سوچ لو، آپ سوچو کہ آپ کے ابا جی دنیا جا چکے، آپ کی والدہ جا چکی، اللہ کے بڑے بڑے پیارے بندے انبیاء کرام دنیا سے چلے گئے، اولیاء کرام چلے گئے، آپ کے محلے کے اندر جتنے بزرگان تھے موسٹلی جا چکے، اکا دکا آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو میکسیمم کیا ہوگا؟ اچھا، وہ ساتھ لے کے کیا گئے ہیں؟ کیا کوئی مقدمے بازی تو مقدمے کی فائل بھی ساتھ لے کے گئے ہیں وہ قبر میں؟ اگر کوئی بچے کا مسئلہ تھا تو کیا وہ بھی وہ ساتھ پریشانی لے کے گئے ہیں؟ اگر بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو کیا وہ بیوی بھی ساتھ چلے گی کہ وہاں جا کر بھی ان کا آپس میں کلیش ہوتا رہے؟ اگر مالی طور پہ پرابلم آ گئی ہے، کوئی اور چیز بیماری ہو گئی ہے، تو بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے، تو اس کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں ڈال آتے ہیں، اور وہاں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیا جسم دے دیتے ہیں، اور جسم وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بیمار نہیں پڑے گا، کبھی وہ بوڑھا نہیں ہوگا جسم، کبھی کوئی درد نہیں ہوگی اس کو۔ تو یہ سارا کچھ چلا گیا نا، ادھر آنکھ بند کی، ٹھیک ہے نا، ادھر آنکھ کھل گئی، اس دنیا سے آنکھ بند، دوسری دنیا سے یعنی ٹرانسفارم ہو گیا آپ نا، اس دنیا چلے گئے اور دوسری دنیا میں پہنچ گئے، اور دوسری دنیا کا حوال جو ہمیں نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے، قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہوں میں بیان کر دیا، اس کا ہلکا پھلکا ایک نقشہ وہ بتا دیا ہے۔ اس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ جو علائم ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، یہ سارے ہم یہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ ہاں، وہاں دکھ ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ ہم گناہ گار بن کے جائیں اور اللہ سے ہم معافی نہ لے سکے، معافی لینا بھی تو ضروری ہے نا، معافی نہ لے سکنا بھی ہماری نالائکی ہے، کیونکہ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اس کے باوجود معافی اللہ سے نہ لے سکے تو بدقسمتی ہے نا۔ تو اگر ہم اللہ سے معافی لے کے جو ہم سے چھوٹی موٹی بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہیں جانے انجانے میں، اس کی معافی لے لیں اور آئندہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور جتنا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا اس کو بہتر انداز سے گزاریں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم یہاں سے جب جائیں گے تو یہ علائم، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ مقدمہ بازی، اگر کسی کو اوپر ایف آئی آر درج ہے تو وہ سب یہی رہ جائے گی، ٹھیک ہے، ٹینشن ختم۔ سو کب تک ہے پھر ٹینشن؟ زیادہ زیادہ جب تک سانس ہے، زیادہ یہ ہے نا۔ تو اگر آپ ابھی یہ سوچ لیں کہ یہ نہیں رہے گی تو آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی۔ کہ میکسیمم کیا ہوگا؟ اول تو اللہ کرم کریں گے، مرنے سے پہلے ہی وہ ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، وہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گی۔ اس کا بھی طریقہ کار ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ٹینشن ہوئی ہے، اس کی معافی مانگیں، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اور جس کے ساتھ آپ نے کوئی اگر زیادتی کی ہے تو اسے بھی معافی مانگ لیں۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب ان پہ چھوڑ دیں گے تو کہتے ہیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو اس پہ یقین کرنا چاہیے، امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ امیدیں کئی بار پوری نہیں ہوتی، یقین ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ تو یقین رکھیں، اور اس کے بعد پھر تو جب میں نے اس کو وہ بتایا کہ بھائی میکسیمم کیا ہے جی، یہ ہو جائے گا نا، مار ہی جائیں گے نا، تو بچا کون ہے ابھی تک؟ تو وہ بڑا خوش ہوا،
تو کچھ کافی ریلیف ہوا اس کو نا، کافی اس نے بہتر محسوس کیا، اور بعد میں اس نے بتایا کہ مجھے بڑا فرق پڑا اس سے۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ آپ کی اپروچ ہے نا، کس طرح دیکھتے ہیں۔ اب یہ اسی طرح اگر برائیاں ہیں تو دیکھیں میری بات سنیں، اگر اللہ نے ہمیں لمبی عمر تھوڑی دے دی تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ اگر ہمارے اندر کوئی برائیاں رہ گئی ہیں، گناہ رہ گئے ہیں، جن کا ہمیں ادراک اب ہو رہا ہے، جن کا ہمیں پتہ چل رہا ہے ابھی، کیونکہ اللہ نے کرم کر دیا ہم پہ، تو ہم نے اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیا، اپنے نفس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں یہ تو بڑی نعمت ہے نا، بلیسنگ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ان خامیوں سے، ان برائیوں سے ایک ایک کر کے یا سب کے ساتھ اکٹھے ہی ان کو ختم کرنا شروع کر دیں گے۔ پروسیس چل پڑے گا کہ ہم برائی کی سے ہٹ کے اچھائی کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا یہاں دنیاوی جو کردار ہے ہمارا، ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، پروفیشنلز ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، ان کو بڑا پازیٹیو فیل ہوگا ہماری طرف سے، یعنی ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ ہمیں محسوس ہو گیا کہ ہمارے اندر یہ خامی ہے، تو ہم اس کو اوور کم کریں۔ ایک تو فائدہ یہ ہو گیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے ہماری بھی آسان ہو گئی، اور دوسروں کی بھی ہم نے آسان کر دی۔ جو ہماری وجہ سے پریشان تھے، ہماری وجہ سے کبھی ٹینشن میں آ جاتے تھے، کوئی نقصان بھی ہو جاتا تھا کسی وقت، وہ اس سے بچ گئے، اور ساتھ ہمیں ایک کنٹینٹمنٹ ہو گئی کہ ہم نے، اللہ کا فضل ہو گیا ہم پہ، ہم نے، ہمارے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اور اب ہم جو ہیں دنیا سے جب جائیں گے تو اللہ سے ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ ہمیں ہماری مقصد فرمائیں گے، ہمارا مقام بلند فرمائیں گے، وہاں پہ ہمیں نبی پاک کی قربت نصیب فرمائیں گے، ہمیں اپنا دیدار فرمائیں گے۔ ایک تو یہ سیٹسفیکشن آ گئی، یعنی دو چیزیں آئی نا، دنیاوی طور پہ فائدہ، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، میں آپ کو بتا دوں اس کے دو فائدے ہی ہیں، کیونکہ ایک دنیا میں ہم فائدہ لیتے ہیں، اور پھر ایک آخرت میں۔ دنیا میں ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا اگر ہم پازیٹیو استعمال کریں، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس وقت میرا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اب یہاں میں کچھ بھی کر سکتا تھا نا، میں چاہتا تھا آپ کو لطیفے سنا دیتا، آپ خوش ہو جاتے، ہو سکتا اس کی ویورشپ بہت زیادہ ہوتی، کیونکہ عام طور پہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی گانا سنا دیتا، جو کہ میں گا نہیں سکتا ویسے، کسی اور کا گانا سنا دیتا، آپ کو میوزک سنا دیتا، تو اس طرح کی چیزیں میں کر دیتا، دنیاوی جو ہیں، پیورلی جو دنیاوی چیزیں، تو یہ اس کا استعمال یہ ہو جانا تھا۔ اب میں کیا کر رہا ہوں، میں آپ کو دنیا کی باتیں بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں دین کی باتیں بھی کر رہا ہوں، تو اس کے دو فائدے ہوں گے نا۔ اس دنیا میں فائدے ہوں گے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو دنیا میں اس کا فائدہ ملتا ہے، آپ برائیوں سے بچ جاتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ حرام چیزوں سے بچ جاتے ہیں، پورا دن آپ جو ہے وہ حلال چیزوں سے بھی بچے رہتے ہیں، تو حرام سے تو بچے ہی بچے ہیں نا۔ آپ حج پہ جاتے ہو تو آپ وہاں پہ بڑے پیور ہو کے آتے ہیں، پوتر ہو کے آتے ہیں، وہاں سے ایک فیلنگ ہوتی ہے آپ کے اندر۔ جو لوگ حج سے ہو کے آئے ان کو یہ وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب وہاں سے وہ آئے تھے تو ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک کامیابی، اللہ کے گھر سے ہو کے آئے، نبی پاک کو سلام کر کے آئے، ان مقامات مقدسہ سے ہو کے آئے جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارا کرتے تھے، پھیرا کرتے تھے، اور جیت جو ہستیاں تھیں، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین، ان کے وہاں پہ قدم پڑے تھے، اور وہ وہاں پہ اس جگہ سے ہم ہو کے آئے، تو یہ ملتا ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ اچھا کام کرنے کا یا اپنی برائیاں جو ہے ڈھونڈ کے ان کو درست کرنے کا دو ہی فائدے ہیں۔ ایک تیسرا فائدہ ایک اور بھی اس کو آپ اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے امپریس ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اس فیلڈ کو، اس چیز کو فالو کریں، اپنی زندگیوں کو وہ تبدیل کریں، اور اپنی زندگیوں کے اندر وہ یہ چیز لائیں کہ بھی اپنی خامی کو دیکھیں، پہلے خامی آئیڈینٹیفائی کریں، پھر اس کو درست کریں خامی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے کتنے فائدے ہیں اس کے۔ جب انسان کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے تو اللہ کا بڑا اس پہ کرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف آ گئی ہے،
اور توجہ آئی ہے پازیٹیو. اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اب ٹھیک ہو جائے, یہ میری ماننے والا بن جائے, یہ مرد مومن بن جائے یا خاتون مومن بن جائے. یہ کرم ہے نا, وہ بتا رہے ہیں, اندر ہمارے سینس پیدا کر دی ہے کہ بھی میرے اندر یہ خامی ہے, میرے اندر یہ گناہ ہے میں جو کرتا ہوں, یا میرے اندر یہ برائی ہے, یا میرے اخلاق میں یہ پرابلم ہے. تو اس کو پھر جب پتہ چلے گا, آپ دیکھیں جب بھی برائی یا کوئی چیز کا پتہ چلتا ہے اس کو ٹھیک ہی کیا جاتا ہے نا. یہ تو نہیں کبھی ہوگا کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے اندر یہ خامی ہے تو میں اس کو ویسے چھوڑ دوں. پھر جب پتہ چل گیا کہ خامی ہے تو خامی تو نہیں رہنی چاہیے نا, وہ تو دور کر رہی ہے. تو یہ ایک اس کے جو فائدے ہیں, اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ اگلی منازل کے لیے چنے گئے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر یہ آ گیا ہے. اب آپ جب خامیاں دور کریں گے, آپ کی لائف کے اندر پیورٹی آ جائے گی, اور آپ بالکل اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دیں گے, تو اس کی برکات سے بلند ہوں گی. یہ دیکھ رہے ہیں جو صوفیہ کرام ہیں, اولیاء کرام ہیں, پیران ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, یہ ان سارے مقامات سے گزر کے گئے ہیں کہ اللہ نے کرم کیا. کئیوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بائی برتھ کر دیتے ہیں ان پہ کرم. بہت سارے بزرگان ہمارے یا پیغمبر اور رسول جو ہیں وہ بائی برتھ تھے, معصوم ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ میرا پیغمبر بننا ہے, رسول بننا ہے, نبی بننا ہے. پھر جو اللہ والے ہیں باقی لوگ ہیں, اس میں کچھ لوگ بائی برتھ اللہ نے کرم کیا ان پہ, ٹھیک ہے نا. بہت سارے واقعات ہم بزرگوں کے سنتے رہتے ہیں. کچھ پہ ڈیورنگ لائف ان کے اوپر کرم کیا اور ان کے اندر تبدیلی آنی شروع ہوئی, تو وہ جو ہے پھر اس رستے پہ چل نکلتے ہیں, اور پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے مقامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر اللہ والے ہو جاتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی طرف ایک نظر ڈال لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے, برائیاں چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ہے سارا قصہ. عام طور پہ ایسے لوگ جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ سطحی باتوں سے امپریس نہیں ہوتے. میچورٹی دیکھیں گے ان کے اندر, کم گوئی دیکھیں گے, وہ غور و خوض زیادہ کرتے ہیں, فلسفیانہ سوچ آ جاتی ہے. یہ ویسے بھی جنرلی جب بندہ 50 کراس کرتا ہے نا, 40-50 کراس کرتا ہے, اس کے اندر تبدیلی آتی ہے, وہ سوچنا زیادہ شروع کر دیتا ہے. یہ جنرلی بھی دیکھنے آیا. کوئی ایکسیپشنل کیس ہوگا جس پہ اثر نہ ہو, کیونکہ تجربات زندگی کے ایسے ہیں جس میں نرم گرم تجربات سے وہ گزرا ہوتا ہے, تو اس کو میچور بناتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ بڑا صحیح معنوں میں میچور ہو جاتا ہے, وہ وزڈم کی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ان پڑھ لوگ بھی کاروباری ہوتے ہیں بہت سارے, بڑی نبی تلی گفتگو کرتے ہیں, کاروبار کو سمجھتے ہیں, اور عقل کی باتیں کرتے ہیں, سمجھ کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ ایک تو بزرگی جو ہے آٹومیٹک جو عمر کی بزرگی ہے اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے, پلس اللہ کا کرم. اور اللہ کا جب کرم ہو جائے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جب آپ کی دوستی اپنے خالق سے ہو گئی, آپ کے خالق نے, ہمارے خالق نے ہمیں چن لیا اپنے رستے پہ چلانے کے لیے, اور ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. پھر ایک سٹیج یہ بھی آ جاتی ہے نا کہ آپ تو اچھے ہو گئے ہیں, پھر حکم آتا ہے اور آپ کا ایک سٹیج آتی ہے, آپ کا ایک مرتبہ آتا ہے کہ اب آپ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں. اب آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح کریں. اس کو تبلیغ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں. تو یہ وہ معاملات پھر آ جاتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ یہ وہ کام ہے جو پیغمبر کیا کرتے تھے. اب چونکہ پیغمبری ختم ہو گئی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں, آخری پیغمبر ہیں, اور دین مکمل ہو چکا ہے. حجۃ الوداع کے اوپر جو آخری خطبہ نبی پاک نے پڑھا اور نبی پاک نے جو دیا وہاں پہ لوگوں کو, مسلمانوں کو حج کے موقع پہ, تو اس پہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا. پھر انہوں نے آسمان سے گواہی بھی لی
اور لوگوں سے بھی گواہی لی کہ اے لوگوں میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو دین مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ دین مکمل ہو گیا تو ظاہر بات ہے نیا دین کوئی نہیں آئے گا، نیا پیغمبر کوئی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا. تو اب یہ کام جو نبی پاک فرمایا کرتے تھے یا پہلے انبیاء کرتے تھے کہ برائی سے بچانا سے دور کرنا لوگوں کو اور نیکی کی طرف لے کے جانا، اب یہ ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ یہ تمام انسانوں پہ آ گئی. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا نا کہ یہ میرا زمین پہ خلیفہ ہوگا، نائب ہوگا. تو ہم سارے جو ہیں نائبین ہیں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان کا پیغام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچانا ہے. اور یہ کب پہنچا سکیں گے؟ جب ہم عملی طور پہ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے. اگر صرف زبانی باتیں کر رہے ہوں گے تو زبانی باتیں سارے اچھی کرتے ہیں، جب بھی کوئی تقریر کرتا، بری تقریر کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کی جو اپنی پرسنالٹی ہے اس کو لوگ جانتے ہوتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا. جس کا باپ سگریٹ پیے گا، کبھی امکان ہے کہ اس کے بیٹے بھی سگریٹ پیئیں گے. فالو کیا جاتا نا. آپ اگزامپل بنتے ہیں بائی کریکٹر، آپ کا کریکٹر اگزامپل بنتا ہے. تو جب آپ متقی پرہیزگار ہوں گے، آپ اللہ والے ہوں گے اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ ایسے ہیں، تو جب آپ وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچائیں گے، تو لوگ آپ کی بات پہ وہ غور سے سنیں گے بھی، اس پہ یقین بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے. یا اگر عمل نہیں کر رہے تو عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ یہ کوتاہی ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو یہ بیک گراؤنڈ جو ہے، آپ نے دیکھا کہ جب نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کے مکہ میں پہلی بار اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا، تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ میں اگر آپ کو کہوں، کفار کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا آپ یقین کرو گے؟ تو جواب میں سب نے بیک زبان کہا تھا کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم بالکل یقین کریں گے. تو یہ ہوتا ہے کریکٹر، جس کا انہوں نے حوالہ دیا، ان کو بتایا. اگر کوئی اور بندہ بات کرتا تو کچھ اور ہوتا، چونکہ آپ کو وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے کریکٹر کا، اپنے کردار کا حوالہ دیا ان کو. یہی چیز یہاں پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی بات کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے کردار میں پرابلم ہوتی ہے. اگر ہمارا کردار، اگر میرا بیٹا جانتا ہے کہ میرا باپ جو ہے اس کا کردار کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے، تو میں جو مرضی نصیحتیں کرتا ہوں سامنے بٹھا کے، اندر سے اس کہہ رہا ہوگا یہ بالکل فضول باتیں کر رہا ہے، خود تو عمل نہیں کرتا. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.